मेरी जाहिल बहू को ना कपड़े पहनने की तमीज़ थी और ना बोलना आता था। बेटा उसे तलाक देने लगा तो मैंने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, इस लड़की को हम घर में काम के लिए रख लेते हैं, बस तुम इसे तलाक मत दो। अब मेरी बहू सारा दिन घर के काम करती और रात को स्टोर रूम में सोने चली जाती। फिर आधी रात को वो कुरान मजीद उठाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगती और दुआ मांगती, ए अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा। एक रात बहू को सबक सिखाने के लिए उसकी टांगें तोड़ने गई तो बहू ने ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। मेरा तो इस वक्त दिमाग चकरा गया था। मैं अपने बेटे की शादी के लिए लड़कियां देख रही थी। आज भी मैंने एक रिश्ते वाली को आंटी के साथ कुछ लड़कियों को देखने जाना था। इस मकसद के लिए मैंने 3-4 नए जोड़े बना कर रख दिए थे। उनको निकाल कर पहन लेती। हालांकि मैं खुद एक मुतवसत तबके से रखती थी, लेकिन मुझे अपने बेटे रेहान के लिए किसी ऊंची घर की लड़की की तलाश थी जो ठीक ठाक अपने साथ जहेज़ भी लेकर आए, क्योंकि मैंने जब से अपनी जेठानी की मालदार बहू और जहेज़ को देखा था तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो भी मेरी तरह 6 मरले के घर में सारी ज़िंदगी गुजारती रही। अब आकर उनके हालात बदले थे। जब उनके बेटे जवान हुए और वो जब उनके रिश्तों के लिए बाहर निकली तो उनकी मंजूर नज़र फैमिलीज़ अच्छी खासी अमीर कबीर होती थी। उन्होंने रिश्ते वाली आपा को साफ कह रखा था कि उन्हें इन घरों का रिश्ता दिखाए जिन घर से कोई ना कोई बाहर मुल्क गया हो, क्योंकि ऐसे घरों के टूर ही अलग होती है। बाप या भाई में से किसी न किसी के बाहर जाने से पूरी फैमिली की तकदीर बदल जाती है। दौलत की रेल पैर और आसाइश देखने लायक होती है। ऐसे घर अपनी बेटियों के साथ ट्रक भर के जहेज कर देते हैं। लिहाजा आपा ने जब से उनकी ख्वाहिश को सुना तो वो उन्हें ठीक ठाक अमीर कबीर घरानों में लेकर गई, जिनकी कोठियाँ केनाल से कम की नहीं थी और पोर्च में 3-3 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होती थीं। एक दो बार मैं भी उनके साथ गई तो मैं हैरान रह गई ये देख कर कि ज़िंदगी तो मज़े तो ये अमीर जीते हैं, भला हमारी भी कोई ज़िंदगी है। कपड़े लेते हैं तो जूते पूरे नहीं होते और जूते लेते हैं तो ब्रांडेड कपड़े पहुंच से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरी जेठानी अपने बेटों की अच्छी नौकरी लगने के बाद जिस तेज़ी से अपने स्टेटस को बदलने की तगोदो कर रही थी, वो देख देख कर मैं भी सोचती थी कि जब मेरा वक्त आया तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। अमीर घराने की बहू अपने साथ इतना जहेज़ का सामान लेकर आती है कि किसी चीज़ की कमी फिर घर में महसूस नहीं होती। मैं अपनी जेठानी से कभी कभी बेहद जेलस भी होती कि जहाँ पर भी जाती हैं इतने अमीर अमीर लोग उनकी बेपनाह इज्जत कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है कि ये लोग अपने जैसे रुपए पैसे वाले लोगों में बेटी देने के बजाय अपने से बहुत कम स्टेटस रखने वालों में बेटी ब्याने के लिए उतावले हो जा रहे हैं। इस वक्त तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन जब मैं अपने बेटे रेहान की रिश्ते के लिए बाहर निकली तो मुझे पता चला कि अमीर कबीर लोग स्टेटस के बजाय ये देखते हैं कि लड़का कितना काबिल है, आगे तरक्की के कितने चांसेस हैं। अगर वो अच्छी पोस्ट पर है, खूब पढ़ा लिखा है तो अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं, देर नहीं करते, बल्कि ऐसे लड़कों को रिश्ता देने में फ़ख्र महसूस करते हैं। लिहाजा जब रेहान की तालीम मुकम्मल होने के बाद इसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई तो मैं भी बिल्कुल अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलते रिश्ते कराने वाली आपा को साफ साफ कह दिया। मुझे भी बिल्कुल वैसे ही रिश्ते दिखाए जैसे वो मेरी जेठानी को दिखाती रही है, और उन्हीं घरानों से मुझे भी लड़की चाहिए जो ठीक ठाक अमीर घराने की हो। रेहान को जब मेरी सोच का पता चला तो वो अक्सर हंस देता और कहता कि अम्मा, आप सिर्फ जहेज़ को मद्देनज़र रख रही हैं, आप नहीं जानती कि इन अमीर लड़कियों के दिमाग 7वें आसमान पर पहुँचे होते हैं, भला हमारा इनका क्या मैच। वो वैसे भी शादी अभी करना ही नहीं चाहता था, मुझे अभी आगे बढ़ना है, लिहाजा आप इन बातों से निकल जाएं। लेकिन कहाँ बाज आने वाली थी। मैंने बस तैयार कर लिया था कि जल्द अज जल्द अपने इकलौते बेटे रेहान की शादी करवा कर ही दम लूँगी। वैसे भी अब मुझसे घर का काम नहीं होता था, इसलिए सोचा कि बहू आ जाएगी तो घर को संभाल लेगी, इन जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊंगी। मैं तैयार होकर अभी जूते पहन रही थी कि आपा की कॉल आ गई। तो मैंने फटाफट घर के दरवाजे को ताला लगाया और बाहर निकल आई। वैसे भी घर की एक चाबी रेहान के पास होती थी, इसलिए अगर बेवक्त भी मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता था तो मैं बेफिक्र होती थी। मेन रोड पर खाला मेरी ही इंतज़ार में खड़ी थी। मुझे देखते ही बोली, अरे भाई बहुत ही तगड़ी पार्टी है,
بس دعا کرو تمہارا کام بن جائے۔ تو میں ان کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ ہم ٹیکسی سے جس گھر کے سامنے اترے وہ دیکھنے میں تو 10 مرلے سے زیادہ کا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اچھا فرنش تھا، مگر جانے کیوں اسے دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ تو میں نے آپا سے کہا کہ یہ کہاں لے کر آ گئی ہو، یہ تو کوئی ہماری طرح ہی ٹٹ پونجی سے لگ رہے ہیں۔ تو وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ انتہائی امیر لوگ ہیں، ان کی اس طرح کی کئی کوٹیاں ہیں اس شہر میں، لڑکی کا باپ بھی اچھے عہدے پر ہے، اپنے اثر و رسوخ سے ریحان کو کہیں نہ کہیں پہنچا ہی سکتا ہے۔ لڑکی کے سارے بھائی باہر ہوتے ہیں، اگر یہاں رشتہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ ریحان کو اپنے ساتھ ہی اپنے کاروبار میں شامل کر لے، وہ باہر ہی لے جائے۔ ارے ایسے رشتے تو نصیب والوں کو ہی ملتے ہیں۔ نوکریوں میں کیا رکھا ہے، محنت کی لگی بندی تنخواہ اور بس، اوپر سے مہنگائی دیکھو۔ تنخواہ اگر آج کل 1 لاکھ 2 لاکھ سے اوپر ہو تو یہاں گزارا آسان نہیں۔ تو شکر نہیں کرتی کہ اگر یہ کاروباری لوگ تمہارے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ لیں، تم تو لوگوں کی تو پانچوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ تو آپا کی بات سن کر میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دینے کے بعد ہم نے گیٹ پر دستک دی۔ دروازہ جلدی کھل گیا اور ہمیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی لڑکی، ماں اور بہنیں ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ دیکھنے میں تو کافی معقول لوگ ہی لگ رہے تھے۔ میرا دل تو اندر ہی اندر بے حد خوش ہوا۔ میں نے انہیں اپنے آنے کا مقصد بتایا تو لڑکی کی بہن سے فوراً کہا، کیا آپ لڑکے کو ساتھ نہیں لے کر آئیں؟ اچھا ہوتا اگر آپ اسے ساتھ لے کر آتی، ہم اسے دیکھ لیتے۔ تو مجھے کافی اچنبھا سا ہوا، اس سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی والوں نے یہ بات نہیں کی۔ میں خالہ کی طرف دیکھنے لگی تو ایک دم خالہ نے بات بناتے کہا کہ ابھی تو ریحان کی امی لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، بات اگر آگے چلی تو لڑکے کو بھی ہم ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ تو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، اگر یہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں تو ہمیں بھی تو لڑکے کو دیکھنا ہے، تبھی ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ تو خالہ نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں، آپ بھی لڑکے کو ضرور دیکھ لیں، لیکن جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے تو لڑکے کو ساتھ ہی لے کے آئیں گے۔ ابھی تو آپ انہیں لڑکی دکھا دیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ خالہ چپ ہوئیں تو میں نے ایک دم ریحان کی تصویر نکال کر ان کی بہن کی طرف بڑھائی اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے ریحان، آپ دیکھ لیں اور تسلی کر لیں۔ بات آگے بڑھی تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہاں لے کر آؤں گی۔ دراصل میں اسے اپنے ساتھ ضرور لے کر آتی، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ افسر بندے کی کندھے پر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں تو ہر دوسرے دن نکلی ہوتی ہوں، تو ظاہر ہے وہ ہر وقت تو میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ باتوں ہی باتوں میں نے اسے یہ جتا دیا کہ میں یہاں آنے سے پہلے بھی کئی لڑکیاں دیکھ چکی ہوں، اس لیے زیادہ چوڑے ہو کر میرے ساتھ گفتگو نہ کرے کہ آخر کو میں بیٹے کی ماں ہوں۔ میری بات سن کر لڑکی کی بہن اور ماں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو بلوایا گیا، جسے دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی۔ لڑکی دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک خوبصورت تھی، جانے کیوں میرا تو اس پر دل ہی آ گیا۔ میرے ریحان کے ساتھ کھڑی کتنی خوبصورت لگے گی۔ اگر یہاں رشتہ ہو جاتا تو میری جٹھانی تو سر جل ہو جائے گی، کیونکہ امیر گھمیر گھرانوں سے بہو تو وہ بھی لے کر آئی تھی، لیکن ان کی چاروں بہویں واجبی شکل کی تھی، جنہیں دیکھ کر خاندان والے اکثر ان پر ربطی کستے تھے۔ ادھر تو دولت کے ساتھ ساتھ لڑکی کی خوبصورتی بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں نے آنکھوں میں آپا کو اشارہ کیا کہ مجھے تو لڑکی بہت پسند ہے، تو آپا نے سکھ کا سانس لیا۔ اتنے میں ان لوگوں نے چائے ہمارے سامنے لا کر رکھ دی۔ چائے پیتے ہوئے میں نے لڑکی کی ماں کو اپنی پسندیدگی کے بارے میں بتا دیا کہ مجھے آپ کی لڑکی بے حد پسند آئی ہے، اب آپ منگنی کی تاریخ رکھ دیں۔ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں، ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ انہوں نے میرے ریحان کی تصویر رکھ لی اور تھوڑی دیر کے بعد میں اور آپا اٹھ کر اپنے گھر کو آ گئے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ پہلی بار میرا دل مطمئن ہوا تھا۔ بات چیت اور ٹی سیٹ کے برتنوں سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ یہ لوگ ٹھیک ٹھاک پیسے والے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کاروباری فیملی ہے۔ تو کل کو ریحان کا بھی مستقبل مجھے روشن دکھائی دے رہا ہے۔ ویسے بھی نوکری کے حق میں بھی نہیں تھی، کیونکہ ریحان کے ابا بھی ایک سرکاری ہی ملازم تھے اور لگی بندی تنخواہ تھی۔ لے دے کے ایک ہی بچہ تھا اور ریحان کے بعد کوئی اور بچہ ہوا بھی نہیں، اس لیے ریحان میرا اکلوتا بیٹا تھا جس کے لیے میں بچپن سے ہی بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رہی تھی۔
سرکاری ملازمت میں ہی ریحان کے ابا نے اپنا ذاتی گھر تعمیر کروا لیا۔ ذاتی گھر کا ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ میں نے ہر چیز دیکھی ہے کہ جن لڑکوں کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہوتا، ان کی نوکری خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لڑکی والے انہیں اپنی بیٹی دیتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ عموماً لڑکی والوں کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ کم از کم لڑکے کا اپنا ذاتی گھر تو ہو، اور میں تو جہاں بھی رشتہ لے کر آتی تھی تو جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے تو ان کے چہرے کا اطمینان دور سے دکھائی دے جاتا تھا، اور میرا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا۔ میں اپنے اکلوتے بیٹے ریحان کے لیے یوں تو کئی لڑکیوں دیکھ چکی تھی، لیکن یہ جو میں لڑکی دیکھ کر آ رہی تھی اس پر میرا دل ٹھہر سا گیا تھا۔ میں نے ریحان کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگلی دفعہ وہ میرے ساتھ لڑکی کے گھر جائے گا، تو وہ میری بات سن کر تھوڑا سا سرپٹا سا گیا۔ اماں، یہ لڑکیوں کے گھر جانے والے معاملات مجھ سے دور ہی رکھیں۔ تو ان کی بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ ایسے کیسے دور رکھوں؟ منگنی کی انگوٹھی کیا میں اپنی انگلی میں پہنوں گی؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، تو پھر میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی کہ دیکھو، جس طرح ہم کسی کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی والے بھی تو یہ حق رکھتے ہیں نا کہ لڑکے کو چھان پھٹک کر دیکھیں، اس سے بات چیت کر کے دیکھیں کہ آیا وہ گفتگو میں کیسا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا جہاں پر بھی جائے گا اپنا لوہا منوا کر ہی دم لے گا۔ تو میری بات پر ریحان چپ ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے بالکل مطمئن تھی کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں کافی پوزیٹیو جواب ملے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو میں ریحان کو لے کر ان کے گھر گئی۔ اس کے والد، بھائی، بہنیں سبھی نے ریحان سے بات چیت کی، اور یوں لڑکی والوں کو ریحان بے حد پسند آیا۔ چونکہ اپنی ساتھ منگنی کی انگوٹھی لے کر گئی تھی تو میں نے دعائے خیر کی رسم کے طور پر منگنی کی انگوٹھی لڑکی کی انگلی میں پہنا دی۔ یوں یہ معاملہ خیر و عافیت کے ساتھ طے ہو گیا۔ ریحان نے بھی بہت خوش تھا کہ ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ لڑکی والوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ جلد از جلد شادی کی تاریخ طے کر لیں، کیونکہ ہم نے 2 ماہ کے بعد ہی یہاں سے چلے جانا ہے۔ ہم سب کے ویزے آ چکے ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہم اپنی بیٹی کی شادی کا فرض ادا کر کے رخصت ہو جائیں، کیونکہ پھر باہر سے جلدی آنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہوتی۔ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں نے حامی بھر لی، لیکن لڑکی والوں نے ہمارے سامنے جو شرائط رکھی اسے سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ لڑکی والوں نے شرائط رکھی تھی کہ لڑکی کے نام مکان لگایا جائے یا پھر 10 مرلے زمین بچی کے نام کی جائے۔ ہم نے تو خود مر مر کے یہ گھر بنایا تھا، بھلا ہم اسے بہو کے نام کیسے کر سکتے تھے؟ کل کل کو بہو کو ناراضگی یا ناچاکی کی صورت میں وہ تو ہمیں بآسانی اس گھر سے بے دخل کر دے گی۔ ویسے بھی مجھے لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں کافی نازک مزاج لگ رہے تھے، لیکن منگنی کرنے تک اور اس کے بعد بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ اتنی سخت شرط ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ریحان کے ابا تو پھر کسی حد تک راضی ہو گئے، لیکن میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ مجھے شدید غصہ آیا۔ ابھی سے یہ لوگ مکان لکھوا رہے تھے تو کل نہ جانے کیا کریں گے۔ میں نے ریحان کے ابا کو کہا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ یہ کیسی شرط ہے؟ ہم ایسی کوئی شرط نہیں مانیں گے۔ ریحان کے ابا بھی پریشان تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی سمجھا رہے تھے اور لڑکی والوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی درمیانی راستہ نکالے، یہ بہت ہی کڑی شرط ہے۔ لیکن لڑکی والوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو ہم نکاح کی تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر ہماری طرف سے یہ رشتہ ختم سمجھے۔ ان کی بات سن کر میں غصے سے بولی کہ اگر آپ کی طرف سے یہ رشتہ ختم ہے تو ہماری طرف سے بھی ختم ہی سمجھیے۔ رشتوں میں یہ سودے بازی نہیں ہوتی۔ آپ وہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیجیے گا جو پورا کا پورا قلعہ اس کے نام کرے، ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریحان کے ابا بھی باہر آ گئے اور مجھے غصہ کرنے لگے کہ تم نے بہت ہی جلد بازی میں فیصلہ کیا۔ اتنا غصہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اگر بیٹے کا رشتہ ٹوٹے گا تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تو میں نے ان کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں بولی کہ خاندان والے جائیں بھاڑ میں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن میں ایسی جگہ رشتہ دینے کے حق میں بالکل نہیں ہوں جو شادی سے پہلے ہی ایسی شرطیں رکھ دے۔ ریحان کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت مایوس ہوا اور مجھ پر خفا بھی ہوا کہ امی کوئی درمیانی راستہ نکال لیتی۔ یہ کیا کہ آنن فانن آپ نے رشتہ ختم کر ڈالا؟ میں جانتی تھی کہ ریحان کو وہ لڑکی کافی پسند آ گئی تھی اور وہ اس کے حوالے سے کافی رنگین خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگ گیا تھا، لیکن میں کیا کرتی کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے۔
میں نے تو یہ سوچا تھا کہ امیر لوگ ہیں، خوب سارا جہیز آئے گا اور کچھ عرصے کے بعد ہی ہم ان کے ساتھ کاروبار میں شامل ہو کر باہر سیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ لڑکی کا سارا خاندان ہی باہر سیٹل تھا۔ لیکن بجائے ہمیں سیٹ کرنے کے، یہ تو ہمارا بھرتا نکالنے کو تیار تھے۔ جو گھر ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اور روپیہ جوڑ جوڑ کر بنایا، وہ سارا کا سارا اپنی بیٹی کا نام لگوانے کی بات کر رہے تھے، جو ظاہر ہے ہم میں سے کسی کے لیے بھی اسے ماننا ممکن نہیں تھا۔ ریحان کے ابا گھر آنے کے بعد میرے ساتھ بہت لڑے تھے کہ تم ہی ایسی اونچی اونچی جگہوں پر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتی ہو، اب دیکھ لیا نا اس کا انجام۔ اگر اپنی حیثیت کے مطابق رشتہ داری جوڑتی تو آج یوں ناکام ہو کر خالی ہاتھ گھر نہ آنا پڑتا۔ ریحان بھی اب میرے سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ ریحان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب اپنی شادی پسند کی شادی کرے گا اور اس میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے سرکل میں سے کوئی لڑکی پسند کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کرے گا تو وہ تو 2 دن میں بھی ہمارے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی اور نہ ہی ہم اس کے ساتھ رہنے میں ایزی محسوس کریں گے۔ میں نے ریحان کو صاف صاف کہہ دیا تھا، تم ہماری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کی ذات ہے، کبھی بھی میری دھوست دھمکی میں نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کرے میں نے اس کے لیے لڑکی دیکھنے کی کوشش تیز کر دی، لیکن اب کی بار میں نے آپا کو صاف صاف کہہ دیا، مجھے کسی ایسے امیر گھرانے میں اپنے بیٹے کو بہانا ہے جہاں بلکہ جلد از جلد کسی غریب گھر کی لڑکی ہی دیکھ لیں اور رشتے کی بات چلائیں، کیونکہ آپ مجھ سے گھر کے معاملات نہیں چلائے جا رہے۔ آپا ہمارے گھر کے معاملات کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، تو وہ میری بات سننے کے بعد بولی کہ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ ان امیر گھرانے کے چکروں میں سے نکل جاؤ۔ ان کی بیٹیاں اگر بہا کر تمہارے گھر آ بھی گئیں تو کام کاج کو تو ہاتھ لگانے سے رہیں، شادی کر کے بھی تمہارے مسئلے جوں کہ توں ہی رہیں گے۔ اس لیے تو میں کہتی رہی کہ کسی غریب گھرانے کی لڑکی کو بہا کر لاؤ، فائدے میں رہو گی اور تمہارے گھر کے کام بھی کرے گی اور تم سے دب کر بھی رہے گی۔ عموماً اکثر گھرانے اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں، یوں کسی غریب گھرانے کی بہو ساری زندگی اس سے دب کر اپنا وقت گزارتی ہے اور ان کے الگ سے احسان مند بھی رہتی ہے۔ تو ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے انہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ جلد از جلد کوئی لڑکی دیکھیں۔ تو انہوں نے اگلے ہی دن مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک رشتے دیکھا ہے، لیکن تم آ کر دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے۔ تو میں نے منہ بناتے ہوئے انہیں کہا کہ غریب کی بیٹیوں کے رشتے کہیں بھاگے نہیں جاتے، یہ تو شکر کرتے ہیں کہ کوئی ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے آئے۔ تو وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولی کہ انہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل لڑکی کا باپ نہیں ہے اور ماں بھی بس دل کی مریض ہے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ جلد از جلد اس لڑکی کا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ 2-3 اور بھی رشتے اس لڑکی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ جا کر دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو بات پکی کر لو، ورنہ نہ ہو کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے اور پھر میری لسٹ میں دور دور تک ایسا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے، پھر تمہیں کافی دنوں انتظار کرنا پڑے گا اور تم خود ہی کہتی ہو کہ مجھ سے اب مزید انتظار نہیں ہوتا۔ تو ان کی بات میرے دل کو لگی، میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں چپکے سے ریحان اور اس کے ابا کو بتائے بغیر ہی آپا کے ساتھ نکل گئی، کیونکہ گھر کے کام کاج اب میرے لیے مصیبت بنتے جا رہے تھے، کیونکہ میری اب بالکل بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ ہم جب اس کے گھر پہنچے تو اس کی والدہ کا رکھ رکھاؤ اور سلیقے نے مجھے کافی متاثر کیا۔ اس کی والدہ کافی بیمار تھی اور آپا نے بالکل صحیح کہا تھا، لیکن گھر صاف ستھرا اور بہت ہی عمدگی سے سجا ہوا تھا، جس کے بارے میں لڑکی کی ماں نے ہی بتایا تھا کہ یہ سب میری زویا کرتی ہے، کیونکہ میرے میں تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، پورا گھر اسی بچی نے سنبھال رکھا ہے۔ تو میں یہ سن کر اور دیکھ کر کافی مطمئن ہو گئی، کیونکہ مجھے بھی ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو کام کاج میں اچھی مہارت رکھتی ہو۔ گھر آ کر میں نے ریحان کے ابا سے بات کی اور انہیں لڑکی کے حوالے سے ساری بات بتائی، تو وہ یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس سے بھی اپنی ساری بات پہلے ہی کلیئر کر لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کی بھی کوئی شرائط نکل آئیں، کیونکہ ویسے بھی ان کی اکلوتی بیٹی ہے، تو بغیر شرطوں کے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسے بہائیں گے۔ بات ان کی اپنی جگہ درست تھی، لہٰذا میں نے اگلے دن لڑکی کی ماں سے ملاقات کی اور ساری باتیں کلیئر کی تاکہ بعد میں دل برے نہ ہوں، لیکن مجھے بڑی حیرت کا سامنا کرنا پڑا
جب لڑکی کی ماں نے کہا کہ ہماری کوئی شرط نہیں، بس میری ایک ہی بیٹی ہے، ان کا خیال رکھیں، ہمیں آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، میرا کیا ہے، آج ہوں تو کل نہیں، لیکن اگر میری بیٹی سکھی رہے گی تو میں بھی 4 دن زندگی کے اور جی لوں گی۔ میں لڑکی والوں کی طرف سے مطمئن تھی، لہٰذا میں نے اور ریحان کے ابا نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ریحان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ وہ یہ شادی کسی صورت نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتی تھی کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر ماہین کے زلف کا اسیر ہو گیا ہے، لیکن چونکہ میں ماں تھی اس لیے اپنی اولاد کی کمزوریوں کو بھی اچھے سے جانتی تھی۔ جب میں نے اس کے سامنے رونا دھونا شروع کیا اور وہ جذباتی طور پر بلیک میلنگ کی تو اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور یوں میں نے انتہائی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر ڈالی۔ میں جانتی تھی کہ ریحان یہ شادی انتہائی مجبوری کے عالم میں کر رہا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا پتھر دل ثابت ہوگا کہ شادی کی پہلی ہی رات اپنے کمرے سے نکال دے گا۔ لیکن جانے کیوں مجھے دکھ ہونے کے بجائے خوشی ہوئی، یہ سوچ کر کہ زویا کو آتے ہی اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ کیا خبر اپنے حسن کو لے کر اور اتنی اچھی جگہ رشتہ طے ہونے پر اس کا دماغ 7ویں آسمان پر جا تو ایک طرح سے اچھا ہی ہوا کہ ریحان نے اس کے دماغ میں آئے خناس کو نکال باہر کیا۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہکا بکا بیٹھی تھی۔ میں بھی چونکی تھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کو دلجوئی اٹھنے کے میں ہمت نہ تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ دلہن والا لباس تبدیل کر کے سادہ سے کپڑوں میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اسے پہلے دن کام کاج کرتا دیکھ کر میری طبیعت خوش ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے چائے بنائی۔ مجھے اور ریحان کے ابا کو چائے دینے کے بعد وہ چائے لے کر ریحان کے کمرے میں گئی، لیکن ریحان نے چائے کی ٹرے اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری اور اسے کمرے سے باہر نکال کر رکھ دیا، اور وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکل آئی۔ اور ریحان کے ابا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، نئی نویلی دلہن سے چائے ناشتے بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر اس بچی نے ناشتہ تیار کر ہی دیا تھا تو ریحان اس طرح کا رویہ کیوں رکھ رہا ہے؟ اسے شرم آنی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ تو میں نے یہ انہیں ہنستا سے کہا کہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہیں بولیں تو بہتر ہوگا، خود ہی کچھ دن بعد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے نئی نئی منگنی ٹوٹی ہے اور اوپر سے شادی کہیں اور ہو گئی تو ظاہر ہے ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ تو میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ ریحان نے اس کا اپنے کمرے میں داخلہ بالکل بند کر ڈالا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ جب میں گھر میں ہوں تو مجھے کہیں نظر نہ آؤ۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے ریحان کو اور کبھی مجھے دیکھتی رہی، لیکن میں تو نظر چرا کر سائڈ پر ہو جاتی تو وہ بھی چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ جاتی، لیکن اس نے کبھی بھی کسی قسم کا حرف شکایت اپنی زبان پر نہ لایا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے اور ایک اسٹور تھا۔ ایک کمرہ تو ہمارا اور دوسرا ریحان کا تھا۔ ریحان کے کمرے سے بے دخل ہونے کے بعد وہ ہمارے کمرے میں تو سو نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے اسٹور روم صاف کرنے کا کہہ دیا تو وہ اب رات کو وہیں پر سونے لگی۔ اس نے آنن فانن ہی پورا گھر سنبھال لیا تھا اور سارا دن وہ کام میں ہی جتی رہتی۔ ریحان ہمارا بیٹا جو ہمارے بڑھاپے کا آخری سہارا تھا، وہ ہمیں 10 دن بعد ہی چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا، اور وہاں سے اس نے کال کی تو ہم دونوں میاں بیوی ہکا بکا رہ گئے کہ یہ اس نے کیا کر ڈالا۔ اس نے بتایا کہ اس کے تمام باہر جانے کے اخراجات ماہین نے پورے کیے ہیں اور اب وہ ماہین سے دوسری شادی کر رہا ہے۔ یہ بات سن کر تو ہم پر قیامت گزر گئی، لیکن میں نے اور ریحان کے ابا نے یہ بات زویا سے چھپا لی، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ بات زویا کو پتہ چلی تو خدا نخواستہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو چھوڑ کر اپنی ماں کے گھر نہ چلی جائے۔ بیٹا تو ہم جیسے ہی کھو چکے تھے، لیکن اب اس لڑکی کو ہمیں سہارا دینا تھا جو گھر کے کام کاج کے ساتھ باہر کا سودا سلف بھی لا کر دے دے۔ اسے بس ہم نے یہی بتایا کہ ریحان اپنے آفس کی طرف سے باہر چلا گیا ہے اور جلد ہی لوٹ آئے گا، تو وہ اچھے دنوں کی امید آنکھوں میں سجائے بنا کسی تحقیق کے خاموش ہو گئی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بات کافی تھی، لیکن میں اور ریحان کے ابا انتہائی پریشان تھے کہ نہ جانے ہم اپنی بہو سے یہ خبر کتنے دن تک چھپا سکتے ہیں۔ اگر ریحان ساری زندگی نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ لڑکی یہاں پر اس کے بغیر کب تک ایسے ہی زندگی گزارے گی؟ یہ سوچ سوچ کر کبھی مجھے ہول آنے لگتے اور دکھ بھی ہوتا کہ میں نے ایک جیتی جاگتی غریب لڑکی پر کیسا ظلم ڈھا دیا۔ ریحان ہمیں کبھی کبھی فون کر لیتا تو ہماری پوری کوشش ہوتی کہ اس کی بات زویا سے ہو جائے، لیکن وہ زویا کی آواز بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ریحان کی کال آتی تو زویا انتہائی حسرت سے ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھتی کہ شاید ہم میں سے
کوئی اس کی بات بھی ریحان سے کروا دے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں فون زویا کو دوں گی بھی تو وہ بات نہیں کرے گا، اور پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان کے معاملہ اور بھی خراب ہو جائے۔ اس لیے ہم دونوں ہی بہت ہی محتاط رہ کر گفتگو کرتے رہے، لیکن باتوں کی باتوں میں ریحان کو ہم گھر آنے کا اصرار بھی کرتے رہے، لیکن وہ ٹال مٹول ہی کرتا رہا۔ اس کو گئے تقریباً 1 سال تو ہو چکا تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھی اس کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں، تو دوسری طرف زویا کی خدمت داری کو دیکھ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی پچھتانے لگے تھے۔ ہمیں ہر وقت یہ احساس اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ ہم نے ایک لڑکی پر ظلم کر ڈالا۔ میں جب زویا کی خاموشی کو دیکھتی تو مجھے اپنا احساس جرم مزید ستانے لگتا۔ سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ میں اب باقاعدہ نیند کی گولیاں کھانے لگی۔ ایک رات جب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں باہر صحن میں آ گئی کہ اچانک مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی، تو میں نے دیوار پر لگے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ اسٹور روم کی طرف بڑھی کیونکہ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانک کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اسٹور روم خالی تھا اور زویا وہاں پر موجود نہیں تھی، اور ایک چھوٹے سے ٹیپ ریکارڈر میں سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی تھی۔ یا خدا، زویا کدھر گئی؟ میں نے ایک دم ٹیپ ریکارڈر کو بند کیا اور دبے قدموں باہر چلی گئی۔ اچانک مجھے چھت پر ہلکی سی آواز آئی تو میں تیزی سے چھت کی طرف بڑھی، اور جوں ہی چھت کا دروازہ کھول کر میں نے آگے قدم بڑھائے تو یہ دیکھ کر چونک گئی کہ زویا جائے نماز پر سر سجدے میں رکھے رو رہی تھی۔ تو میں پوری جان سے کانپ گئی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ میں اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، تو وہ تڑپ تڑپ کر میرے سینے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی خاموش التجا میرا سینہ جلا رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور نیچے لے گئی۔ وہ اسٹور روم میں جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے ریحان کے کمرے میں لے گئی اور کہا کہ آج کے بعد تم یہاں پر ہی سونا، اس کمرے پر تمہارا بھی حق ہے۔ اسے کمرے میں سلا کر میں باہر آ گئی اور پھر رونے لگی۔ میری غلط فیصلے نے 2 زندگیاں اجیرن کر دیں۔ اگر میں جلد بازی میں یہ فیصلہ نہ کرتی تو آج میرا بیٹا باہر نہ جاتا، اور نہ ہی زویا کی زندگی ریحان کے ہاتھوں برباد ہوتی۔ میں یوں اس لڑکی کو روتا ہوا مزید نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا میں نے صبح ہوتے ہی ریحان کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میرا دل ہولنے لگا۔ اس کا نمبر تو کبھی بھی بند نہیں ہوا، یا خدا خیر کرے۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ریحان کے ابا نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے ریحان کو ویل چیئر پر دیکھ کر وہ چلا اٹھے، تو میں بھی بنا سلیپر تیزی سے بھاگتے ہوئے باہر آ گئی اور ریحان کو ویل چیئر پر بڑی ہوئی شیو کے ساتھ پریشان حال دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ریحان کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اسے لے کر اندر آ گئی۔ یہ سب کیا ہے ریحان؟ ہم دونوں میاں بیوی بس ایک ہی سوال ریحان سے کر رہے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ انتہائی بے بسی اسے بولا کہ میرا باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آنے کی وجہ سے میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا ہوں، تو ماہین نے مجھے فوراً ہی طلاق دے دی اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ریحان کی اندھی محبت نے اسے کسی مقام پر لا کر کھڑا کیا۔ دروازے میں کھڑی زویا نے ساری باتیں سن لی، تو میں خوفزدہ نظروں سے ریحان کے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ کہیں یہ لڑکی ہمیں اس اسٹیج پر چھوڑ تو نہیں جائے گی، کیونکہ اب ہم 2 کے ساتھ ایک اور تیسرے فرد کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، جو اپنے ذاتی کام کاج کے لیے بھی دوسرے کا محتاج تھا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، لیکن جب سر پر بجتی ہے تو پھر انسان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا۔ مجھے ڈر تھا کہ زویا ہمیں ان حالات پہ چھوڑ کر نہ چلی جائے، لیکن زویا ہماری زیادتیاں دیکھنے کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شاید زویا کی دعاؤں اور بے لوث خلوص کا اثر تھا کہ ریحان معجزاتی طور پر ٹھیک ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ اپنی بیماری میں ہی وہ زویا کے خلوص کا قائل ہو گیا اور اس کی قدر بھی کرنے لگا۔ یہ زویا ہی تھی جس کی دعاؤں کے نتیجے میں ریحان کو پھر سے نوکری بھی مل گئی۔ اب الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات نارمل ہیں، اور میری زویا خیر سے امید سے بھی ہے۔ تو ریحان کو کہہ رہے کر میں نے گھر میں ایک ملازمہ رکھ لی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان حالات میں زویا کام کاج کرے۔ اب یہاں تک کہ ہو سکے گا میں اپنی ان زیادتیوں کو مداوع کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے جانے انجانے میں زویا کے ساتھ بہت ناانصافی کی تھی۔